पंजाब गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ में ये आता है कि वो अपने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स टाइमली इस्टेब्लिश करके मेंटेन करके डिलीवर करते हैं। केपीएमसी में लोगों का ट्रीटमेंट फ्री हो रहा है। ग्रेजुएशन तक सिंध में एजुकेशन जो है वो फ्री है। जरदारी साहब ने कहा कि जो यतीम बच्चे हैं उनकी स्कॉलरशिप एजुकेशन ग्रेजुएशन तक बिल्कुल फ्री है। फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप पे वो लोग पढ़ेंगे। ख़वातीन को मालिकाना हुकूक दिए, जिन ख़वातीन को उनके घर में कोई हक़ नहीं है उनके हाथों में चेयरमैन साहब ने जाकर और बीबी आसिफा ने जाके फाइल्स दी कि ये आपका घर है, आप इसके मालिक हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल। मैं ख्वाजा आफ्ताब हसन। आज हमारे स्टूडियोज़ में एक ऐसी शख्सियत जो मुख्तलिफ शोबों में काम करती हैं और बहुत उम्दा काम करती हैं, माहिर ग़िज़ाइयात, डॉक्टर मारिया यूसुफ शायरा भी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी ताल्लुक़, कराची से तशरीफ़ लाई हैं। अमूमी तौर पे हम जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की किसी क़यादत से बात करते हैं हम महसूस करते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ काम करने वाले लोग ना सिर्फ नज़रियाती तौर पे बल्कि पॉलिटिकल अप्रोच के हिसाब से भी बहुत सारी मुस्बत खूबियों के मालिक होते हैं। डॉक्टर साहबा भी इन्हीं खूबियों की मालिक हैं। डॉक्टर साहबा वेलकम स्टूडियो में। आप पहले ये बताएं कि आपको कराची से लाहौर आप तशरीफ़ लाई, इस मरतबा का सफ़र कैसा रहा आपका? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। कराची से लाहौर तक का सफ़र अच्छा रहा माशाल्लाह। पहले से बेटरमेंट आई है, लाहौर देख के जो है दाता की नगरी है, अच्छा लगा। और बारिशें हो रही हैं और बारिश हो रही है, मौसम भी प्लेजेंट है। अच्छा। और लाहौर तो लाहौर है क्योंकि बारिशें चूँकि गैर मामूली तौर पर ज़्यादा हो रही हैं और पानी की सूरत हाल हम देखते हैं कि लोग महसूस करते हैं कि जिस तरक्की का दावा किया जाता है वो जब इस तरह का कोई ख़ास सूरत हाल होती है तो उसमें बहुत सारा तरक्की जो है पानी की नज़र हो जाती है। तो आपको तो नहीं ऐसा महसूस हुआ? देखिए, क्लाइमेट चेंज के जो इफ़ेक्ट्स हैं ये तो ओवरऑल इफ़ेक्ट कर रहे हैं पूरी दुनिया को ही, लेकिन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली टॉप 1-3 कंट्रीज़ में आता है जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। इसलिए ड्यूरिंग रेन जो फ्लडिंग है ये पिछले साल भी हुई, उससे पिछले साल भी हुई और अभी भी सिंध गवर्नमेंट ने हाई अलर्ट जारी किए हैं पिछले 15-20 दिन से कि कभी भी बारिश होगी तो मुसलसल होगी तो अर्बन फ्लडिंग का खदशा है, लिहाजा पहले से ही प्रिपरेशन कर ली जाए। मगर मुझे पंजाब में आकर ये देखकर अच्छा लगा कि बहुत बेटरमेंट है। अगर बारिश हो रही है, हैवी रेन हो रही है तो वाटर रोड्स के ऊपर स्टेगनेंट नहीं है, वो थोड़े टाइम बाद जो है वो ड्रेन ऑफ हो जाता है। सो इट्स बेटरमेंट। ठीक, क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं कि कराची की जो सियासी क़यादत है वो ख़ास तौर पर लाहौर के हवाले से जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है वो जो इक़दामात कर रही है उसकी बड़ी तारीफ़ करते हैं और कहीं एक किसी के मुंह से निकल गया कि काश हमारे पास भी मरियम नवाज होती कराची। जी। तो लोग भी ऐसे ही सोचते हैं वहाँ। देखिए सर, चैलेंजिंग सिचुएशन तो पूरे मुल्क में है। अब हर सूबा तरक्की के लिहाज से एक सेम पेज पर नहीं है और सूबों को खुद मुख्तारी हासिल है कि वो अपने फंड्स जितने उनको एलोकेट किए जाते हैं उसमें अपने डेवलपमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के प्रोजेक्ट जो है वो अकम्प्लिश करें। पंजाब गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ में ये आता है कि वो अपने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स टाइमली इस्टेब्लिश करके मेंटेन करके डिलीवर करते हैं। तो यहाँ बेटरमेंट है। कराची में भी अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं मैं आपको बताऊँ स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी रोड का आपने एक सुना होगा कि बहुत ही एक प्रोजेक्ट है जो पिछले 2-3 साल से स्टक हुआ था। तो वो प्रोजेक्ट सीएम साहब ने जब देखा कि भाई ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, उन्होंने जो उसका असाइनमेंट था वो दूसरा FWO के ओवर किया और जरदारी साहब ने स्ट्रिक्टली उनको कहा कि भाई 3 महीने के अंदर अंदर ये यूनिवर्सिटी रोड बन जाए। तो अब वो बस अकम्प्लिश्ड होने ही वाला है। सो चैलेंजेस तो होते हैं सर। गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी, नहीं हुआ तो उसको डेवलपर चेंज कर दिया कि किसी और के प्रोजेक्ट हैंड ओवर किया जाए ताकि ये टाइमली डिलीवर हो जाए। अच्छा तो, डॉक्टर साहब आप कहीं ये तासुर के ज़ाहिर है कराची के हवाले से तो कोई दो राय नहीं कि कराची पाकिस्तान के लिए कमाता है, बिल्कुल रेवेन्यू जनरेट करता है, तो वो वहाँ क्यों नहीं लगता?
سر وہ وفاق میں آتا ہے، پھر یہاں سے جو ہے ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے اور صوبوں کو بھی جاتا ہے، لیکن کراچی کے فنڈز کراچی میں جتنے چیلنجنگ سچویشن ہے نا اتنے لگ نہیں پاتے، اور لگنا چاہیے، حالانکہ کرائسس کی سچویشن ہے، مگر ود دا پیسج آف ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بیٹرمنٹ آ رہی ہے. سندھ گورنمنٹ اپنے جو میگا پروجیکٹس ہیں انہوں نے انیشیٹ کر کے ٹائملی کچھ ڈیلیور کر دیے ہیں، کچھ آن دا وے ہیں جو کہ ود دا پیسج آف ٹائم ڈیلیور ہو ہم جائیں یہاں گے. محسوس کرتے ہیں ہمارے یہاں لاہور میں پینے کا جو پانی ہے اس کی سطح کافی نیچے چلی گئی ہے زیر زمین جو. تو اس حوالے سے بہت سارے اقدامات دیکھتے ہیں اور کہیں ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ پانی کی کمی ہے، لیکن جب ہم کراچی اور سندھ کی بات سنتے ہیں یا کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں جو سب سے بڑا مسئلہ کراچی میں خاص طور پہ پینے کے صاف پانی کی نظر آتا ہے، اور واٹر ٹینکر مافیا بلکہ ایک بن چکا ہے. تو اس پہ طویل عرصے سے اقتدار میں ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اور اس پہ آج تک یہ بنیادی ضرورت ہے ہر انسان کی، تو نہ صرف انسان کی بلکہ ہر حیوان کی ضرورت ہے پانی. تو اس پہ کیوں اتنا نہیں اس کو اگنور کیا جاتا ہے، یا وہ معاملہ اتنا سنگین ہے کہ قابو نہیں آ رہا؟ سر دیکھیں، معاملہ کوئی بھی اتنا سنگین نہیں ہو سکتا کہ وہ قابو نہ آئے. قابو میں لانے کی اور اس پہ کام کرنے کی پوری کوششیں جاری ہیں. دھاوے جی کی پائپ لائن جو ہے پچھلے دنوں پھٹ گئی تھی، تو اس کی وجہ سے بہت سارے علاقوں کو پانی کی فراہمی جو ہے وہ معطل ہوئی. اس میں ہمارا ایریا بھی شامل تھا، تقریباً 1 مہینہ پانی نہیں آیا. اس کے بعد وہ پائپ لائن دھاوے جی کی وہ ریکور ہوئی، تو پھر ہمارے اپنے ایریا کی جو پائپ لائن تھی وہ ڈیمیج ہو گئی تھی، پھر اس کو ریپیئر کروایا، پھر اس کے بعد جا کر پانی آیا. تو ٹائملی مطلب 1 منتھ اس میں لگا، لیکن ایونچولی وہ صحیح ہو گیا. سو ٹینکر مافیا ایک ٹائم فریم تک تو وہ سرگرم ہوتا ہے، مگر ظاہر ہے کہ کراچی کے عوام بھی اتنا مہنگا پانی تو افورڈ نہیں کر سکتے نا. بالکل. تو اس کے بعد ایونچولی میٹر کو سیٹل ڈاؤن تو ہونا ہی تھا، اور پیپلز پارٹی نے اس میں بہت کوششیں کی. اس کے علاوہ جماعت اسلامی نے بھی اس میں بہت کوششیں کی، ایم کے ایم نے مل کے، سب نے مل کر جو ہے جو بھی کراچی کے اسٹیک ہولڈر ہیں سب کے ناظمین اور وہ سب بیٹھے ہیں اپنی اپنی سیٹوں پر، تو انہوں نے مل کر کام کیا اور ہوا، یہ مسئلہ حل ہوا ہے کافی. کراچی کو وفاق کے سپرد کرنے کی باتیں آپ کی ماضی کی بھی اتحادی ایم کیو ایم اور اس طرح کی باتیں چلتی رہتی ہیں. ایم کیو ایم کا تو چونکہ وتیرہ ہے کہ وہ ناراض ہوتی ہے تو وہ پھر اپنے ہی موشنوں کے پیچھے پڑ جاتی ہے. تو یہ سائیڈیے پہ باقاعدہ کام ہو رہا ہے یا بس یہ صرف بلیک میلنگ کی حد تک ہے؟ نئے انتظامی یونٹس کی بھی بات کریں گے ابھی، جو پچھلے دنوں محسن نقوی صاحب نے بات کی ہے، لیکن یہ خاص طور پہ کراچی کی بات. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ پیپل پارٹی کو چھیڑنا ہوتا ہے، اس کو چٹکی کاٹنی ہوتی ہے، تو آپ یہ بات کر دیں کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیں. جی یہ اکثر ہوتا ہے، یہ صرف ابھی کی بات نہیں ہے، یہ پچھلے دنوں بھی ایسا ہوتا ہے، اور اس سے پہلے بھی ہر دفعہ ایم کیو ایم جب بھی یہ دیکھتی ہے کہ فلاز ہیں، کہیں ان کو کام کرنے کی کیپیسٹی نہیں مل رہی، یا ان کا کوئی سیویئر قسم کا کانفلکشن گورنمنٹ سے ہو رہا ہے، پیپلز پارٹی سے، کیونکہ ایم کیو ایم کبھی اقتدار میں نہیں آئی. یہ ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے جو ہمیشہ اقتدار میں آنے والی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل کر چلتے ہیں، اور پھر جب ان کے کانفلکشنز ہوتے ہیں تو پھر وہ اس طرح باتیں کرتے ہیں کہ پورا جو شہر ہے وہ وفاق کے حوالے کر دیا ہے. جبکہ 18 امینڈمنٹس کے بعد جو ہے صوبوں کو خود مختاریاں دی گئی ہیں، اور چیئرمین صاحب تو کلیئر کہتے ہیں کہ سندھ کا حصہ ہے کراچی، اور کراچی از دا میگا سٹی، اور چیلنجز ہیں وہاں پہ، لیکن سندھ گورنمنٹ کام کر رہی ہے ان چیلنجز کو کوپ اپ کرنے کے لیے. میرے خیال میں اس میں جو ہے یہ صرف ایک وہی چٹکی والی بات جو آپ کی ہے وہی صحیح ہے، اس پہ کوئی امپلیمنٹ نہیں. اچھا، پیپل پارٹی کے بارے میں تاثر جو پنجاب میں پھیلا ہوا ہے، اور یہ عام سی بات ہے کہ کراچی میں طویل عرصہ بلکہ سندھ میں طویل حکومت کے باوجود بھی وہ اپنا یہ تاثر نہیں ظاہر کر سکی کہ سندھ کی ترقی ہو رہی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ سندھ کی ترقی نہیں ہو رہی. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپل پارٹی پہ ایک بڑا الزام کرپشن کا بھی ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں سر، ترقی ہو رہی ہے، میرا تو نہیں خیال کہ لوگوں کی شاید آنکھوں پہ پٹیاں بندھی ہیں، ان کو سندھ گورنمنٹ کے پروجیکٹس نظر نہیں آتے. آپ NICVD جا کر دیکھیں کہ وہاں پر
جو 10 لاکھ کا آپریشن ہے, جو 10 لاکھ کا ٹریٹمنٹ ہے, وہاں غریبوں کا فری ہو رہا ہے. چیئرمین صاحب کی ڈائریکٹیوز ہیں, سندھ گورنمنٹ کی ڈائریکٹیوز ہیں, جے پی ایم سی میں لوگوں کا ٹریٹمنٹ فری ہو رہا ہے. گریجویشن تک سندھ میں ایجوکیشن جو ہے وہ فری ہے. اور ابھی رمضان احمد زرداری صاحب نے کہا کہ جو یتیم بچے ہیں ان کی اسکالرشپ ایجوکیشن گریجویشن تک بالکل فری ہے, فلی فنڈیڈ اسکالرشپ پہ وہ لوگ پڑھیں گے. تو اب ایسے میں تو تعلیم بالکل فری ہو گئی. پھر ہیلتھ کی فیسلٹیز جو ہیں, میگا ہاسپٹلس, میگا ٹریٹمنٹس وہاں پر جو ہیں وہ فری آف کاسٹ ہیں. اس کے علاوہ بھی جو فلڈ لاسٹ ایئر آیا تھا تو کتنے بدین اور رتو ڈیرو, یہ جو چھوٹے چھوٹے علاقے تھے یہ تباہ ہو گئے. وہاں جا کر محترمہ شہید کے خواب کے اور ان کے مشن ویژن کے مطابق انہوں نے خواتین کو مالکانہ حقوق دیے. جن خواتین کو ان کے گھر میں کوئی حق نہیں ہے, ان کے ہاتھوں میں چیئرمین صاحب نے جا کر اور بی بی آصفہ نے جا کے فائلز دی کہ یہ آپ کا گھر ہے, آپ اس کے مالک ہیں. تو یہ سندھ گورنمنٹ کام کری ہے. پتہ نہیں لوگوں کو کیوں نظر نہیں آتے. وہ لوگوں کے پاس رائٹس ہیں. شارع بھٹو بھی بنائی ہے, ای ویکل سسٹم آیا ہے, پنک بسز چل رہی ہیں, گرین بسز چل رہی ہیں, اسکوٹیز چل رہی ہیں. خواتین کو امپاورڈ کرنے کے لیے محترمہ شہید نے جس طرح کام کیا, بی بی صاحبہ اپنی مدر کی لیگیسی کو لیتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہیں. بی بی آصفہ بھٹو اور چیئرمین صاحب بھی بی بی صاحبہ کی لیگیسی کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور بہت محنت کر رہے ہیں, جدوجہد کر رہے ہیں کہ کراچی کے عوام کی مسائل حل ہوں اور ملک کے عوام کی مسائل حل ہوں. پچھلے دنوں ہماری ایک ہیومن رائٹس کمیشن کی ایکٹیوسٹ پشپا کماری صاحبہ لاہور تشریف لائی ہوئی تھی. یہاں پہ HRCP کا اجلاس تھا تو اس کے شرکت کے لیے. تو یہیں سے ہم باہر نکلے, باہر جہاں سے آپ داخل ہوئے مین روڈ پہ, تو وہاں پہ انہوں نے موبائل نکالا رائڈ کے لیے. پھر فوراً مجھ سے پوچھا کہ یہاں کہیں موبائل چھیننے والا معاملہ تو نہیں ہے. تو یہاں تو الحمدللہ اس طرح نہیں ہے, لیکن انہوں نے اپنے کچھ تجربات کراچی کے حوالے سے شیئر کیے کہ وہاں پہ صورتحال ایسی ہے کہ آپ قیمتی موبائل نہیں پاس رکھ سکتے. امن و امان کی صورتحال بہت پریشان کن ہے اور لوگوں کے تحفظ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. تو یہ کیا ہے, وہاں پہ کیوں نہیں ان چیزوں کو کنٹرول کیا جا پا؟ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کمپیریٹیو ٹو پنجاب کراچی میں بہت زیادہ اسٹرانگ تو نہیں ہے, لیکن پہلے کی نسبت کے کراچی میں اب کی نسبت کے کراچی میں بہتری ہے. پہلے تو 2 گھنٹے کے نوٹس پہ پورا کراچی بند ہو جاتا تھا, اسٹرائکس فریکوینٹلی ہوتی تھی تو سبھی بند ہو جاتا تھا, ہاسپٹل میں ایمرجنسیز نہیں جا سکتی تھیں, یونیورسٹیاں کالج سب بند ہو جاتے تھے. لیکن اب کچھ بند نہیں ہوتا. ابھی بھی دیکھیں سندھ گورنمنٹ نے ٹائمنگس نکالے ہوئے ہیں کہ ٹائم آپ جو ڈے کا ٹائم ہے نا وہ آپ کا تو سارا سیف سیکیور ہے. آپ مین روڈ پہ موو کریں, اسٹریٹس میں سناٹے کی جگہ پر وہاں پر آپ نہ جائیں تو بہتری, آپ اپنی حفاظت خود بھی کریں. اور باقی یہ ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم بیٹرمنٹ آ رہا ہے, لیکن دیکھیں پورے ہی ملک کے حالات جو ہے نا تھوڑے اپس اینڈ ڈاؤنس تو ہیں. میں ابھی اسلام آباد سے آئی ہوں, میں شکر پڑیاں گئی تھی تو وہاں مجھے بتایا گیا مغرب کے وقت ہم گئے, انہوں نے کہا اب شکر پڑیاں بند ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پر میں کیا بتاؤں کہ خواتین کو مرڈر کر دیا گیا وہاں لے جا کے. تو اب آپ دیکھیں کیپٹل میں یہ حال ہو رہا ہے. پھر تو کراچی میں اللہ کا شکر ہے ایسا نہیں ہے. پھر اکثر میں دیکھتی ہوں میڈم ہینا پرویز بٹ جو یہاں کی ہیومن رائٹس کی منسٹر ہیں, یہاں پنجاب میں چھوٹے چھوٹے ضلعوں میں اور چھوٹے چھوٹے سے علاقوں میں وہاں پہ خواتین کے اوپر جو واقعات ہوتے ہیں وہ اسٹرکٹلی ایکشن لیتی ہیں. اور مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ خواتین کی جو سیکورٹی پروٹیکشن زیرو ٹالرنس ہے, وہ ان کی ریڈ لائن ہے. تو دیکھیں سب اپنے سے کوشش کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, کیونکہ میں کہتی ہوں مائیں بہنیں بیٹیاں ہر صوبے کی سانجی ہیں, چاہے سندھ کی ہوں, چاہے پنجاب کی ہوں, بلوچستان کی ہوں, KPK کی ہوں, کشمیر کی ہوں, سب جو ہے نا سب کی پروٹیکشن, سب کی سیکیورٹی جو ہے ریاست کی ذمہ داری ہے. کہیں بھی کمی بیشی ہوتی ہے تو اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ایسے واقعات کراچی سے آپ کو نہیں رپورٹ ہوں گے اتنے فریکوینٹلی, لیکن یہاں پر ہو رہے ہیں. تو دیکھیں لا اینڈ آرڈر ہر جگہ امپروومنٹ کی گنجائش ہے, چاہے پنجاب کی بات ہو چاہے کراچی کی بات ہو, اور بہتری لانے کی ضرورت ہے, لیکن پہلے سے بہتر ہے. اچھا ایک آخری سوال ڈاکٹر صاحبہ, ویسے تو پالیٹکس پہ بہت ساری بات ہو سکتی ہے اور خاص طور پہ اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے, لیکن میں یہ جاننے کی خواہش رکھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو اس وقت مرکز میں بظاہر اتحادی محسوس ہوتی ہیں, وہاں پہ جب وہ آمنے سامنے آتی ہیں الیکشن ہوتا ہے اور ایک دوسرے پر الزامات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے.
اس کے باوجود کہ گزشتہ گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہی، اور اس تاثر کے ساتھ کہ جو فیڈرل میں گورنمنٹ بنتی ہے خاص طور پہ آزاد کشمیر میں بھی وہی حکومت ہوتی ہے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اب تو چونکہ فیڈرل میں نون لیگ ہے تو پھر تو اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ آزاد کشمیر میں اگر نون لیگ کے لوگ جیت گئے. دیکھیں چیئرمین صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں، اور بھٹو صاحب کا کشمیر کاز سے، کشمیر ایشوز سے ہمیشہ بہت ہی امپورٹنٹ ان کا ایک ٹچی ایک وہ رہا ہے رول. تو کشمیر میں چیئرمین صاحب نے خصوصی توجہ دی، ان کا وہاں اسٹرانگ ووٹ بینک بھی تھا. وہ بہت کلیئرلی یہ کہتے تھے کہ دیکھیں الیکشن کریں، الیکشن کیمپین ہونے دیں، لوگوں کو ووٹرز کو ووٹ ڈالنے دیں، وہ اپنے اپنے جو ہے سپورٹرز کو اپنے جن جن لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو وہ ووٹ کاسٹ کریں، لیکن ان سے ان کو ووٹ کاسٹ کرنے کا رائٹ نہ چھینا جائے، ان کو زد و کوب نہ دیا جائے. ایسا ہوا ہے، دیکھیں خبروں میں آیا ہے، اور چیئرمین صاحب نے بھی شیئر کی ہیں، ایسی نیوز بھی شیئر کی ہیں، ویڈیوز بھی شیئر کی ہیں، اور پھر کافی کانفلکٹنگ سچویشن آ گئی. لیکن اللہ بہتر کرے گا کہ کیونکہ دیکھیں سب پاکستان میں اوور آل گورنمنٹ کا حصہ تو ہیں، سب مل کے ہی کام کر رہے ہیں. تو دعا ہے کہ یہ کانفلکشنز جو ہیں وہ ریزالو ہوں اور سیٹلمنٹ ہو جائے اور آگے کی طرف بہتری کی طرف بات ہو. جیسے مرکز میں چل رہا ہے وہاں آزاد کشمیر میں بھی ایسا نظر آ رہا ہے، بہتری کی طرف جائے، کچھ سیٹلمنٹ ہو، کچھ 50-50، کیونکہ مکس ہی چل رہا ہے سب، کچھ ان کا پورشن کچھ ہمارا پورشن. تو اسی طرح کی کوئی سیٹلمنٹ کی ہی بات ہوگی، کیونکہ زرداری صاحب یہاں آ چکے ہیں تو کچھ نہ کچھ لاہور تشریف لے تو ٹھیک ہو گیا. ویئرز ڈاکٹر ماریہ یوسف کراچی سے تعلق اور لاہور تشریف لائی ہیں، اور اس کا ہی فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے ان کے بہت سارے نیک جذبات ہیں، ان کے ساتھ دیرینہ تعلق بھی ہے، اور ماہر غذائیت بھی ہیں، شاعرہ بھی ہیں. ان کی ہمہ جہت شخصیت کے حوالے سے اگرچہ یہ پروگرام کا وقت اس طرح ہمیں اجازت نہیں دیتا، لیکن کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ مزید کسی اور پروگرام میں گفتگو کی جائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.